नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है कि जो बड़ी खबरें होती हैं मुल्क की, उसके पीछे की क्या खबर है वो बताने की कोशिश करते हैं और उसमें हम मदद लेते हैं ज़्यादा जानकार लोगों से। आज एक जो बड़ी खबर आप अखबारात में देख रहे होंगे वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ मुस्लिम लीडर्स और आरएसएस के लोग और दूसरे मुख्तलिफ नज़रियात के लोग वहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो अयोध्या के बारे में बहुत जल्द फैसला आने वाला है उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल में रहे और किसी किस्म का ना तो कोई खुशी मनाए और ना ही गम मनाए। ये इस किस्म की थी, बज़ाहिर लगता था और है कि बहरहाल मुल्क के हालात संभाले रखना और हालात ख़राब ना हो ये सभी की जिम्मेदारी है और इसमें सभी को शरीक होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त शाहिद सिद्दीकी साहब हैं जो नई दुनिया जो वीकली उर्दू अखबार है, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा अखबार है, उसके एडिटर हैं और एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में और पॉलिटिक्स में आप मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। आप भी उस मीटिंग में गए थे। सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि ये मीटिंग क्या थी, आप किस तरह से गए और वहाँ क्या कुछ हुआ, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? देखिए, पिछले चंद रोज से बल्कि 8-10 दिन से इस तरह की बहुत सी मीटिंगें हो रही हैं। पीछे मुस्लिम मजलिस मशावरत ने मीटिंग बुलाई थी मस्जिद अब्दुल नबी में, जहां मुस्लिम हम जमा हुए थे और वहां हमने फैसला किया था कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो हम उसको पूरी खुशदिली के साथ कबूल करें और ये देखें कि समाज के अंदर किसी तरह का इंतशार ना हो, क्योंकि हमारा मानना यह है कि कोई भी इंतशार होता है तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। तो चंद दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब का फ़ोन आया कि मेरे यहाँ हम चंद अफराद जमा हो रहे हैं, आप भी तशरीफ़ लाएँ चाय पे मेरे साथ। तो कई बार उनके यहाँ से फ़ोन आया और लोगों पे भी गया, तो हमने सोचा कि शायद इन्हीं मामलात पे गुफ्तगू के लिए बुलाया, हम वहाँ पे गए। वहाँ मैंने देखा कि जमीयत उलमा के मौलाना महमूद मदनी साहब और कल्बे जवाद साहब और तमाम अजमेर शरीफ के पीरजादगान और हज़रत निज़ामुद्दीन के पीरजादगान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मुख्तलिफ जो अहम लोग हैं वो वहाँ पे जमा थे और हमने यही समझा कि एजेंडा कोई नहीं था कि ये अमन व अमान रखने के लिए है। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ पर 2 अफराद आए जिनका ताल्लुक आरएसएस से था। एक तो गोपाल कृष्ण साहब और एक साहब राम, दूसरे बहरहाल 2 आरएसएस के अफराद आए जो हम जानते नहीं थे कौन है। जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो पता लगा कि आरएसएस से हैं। तो वहाँ पे हम तो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे उनसे गुफ्तगू के लिए, लेकिन जब आ गया तो हम यकीनन हमें कोई इनकार नहीं है, हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं। जो भी हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम करना चाहता है उसके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो या कोई भी हो, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम समझते हैं कि इस मुल्क को में अमन व अमान रखने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी शहरी की है। तो वहाँ पर मुझसे शुरू में ही बोलने के लिए कहा गया तो मैंने बहुत वाज़ेह बात कर दी। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं समझता हूं कि ये मीटिंग जो है ये अयोध्या के फैसले को सामने रखकर बुलाई गई है और मुल्क आज दोराहे पर खड़ा है। जहां जिस रास्ते पर 70 साल से चला था, मुझे लगता है उस रास्ते से हटकर चल रहा है। इस रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी। तो मैंने आरएसएस के जो लीडरान थे उनसे मुखातिब होकर कहा कि आपको देखना होगा कि ये रुकावटें आप कैसे दूर करते हो, क्योंकि आप नया रास्ता अपना रहे हो, उसमें मुसलमान को आप साथ लेके चल रहे हो कि नहीं, ये आपको देखना होगा। दूसरी बात मैंने कही कि ये फैसला जो भी आए, हम नहीं कह सकते क्या फैसला होगा, हक में होगा या खिलाफ होगा, किसके हक में जाएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि मुसलमानों ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो हमें कबूल है और आरएसएस भी इस बात को कह रही है कि जो भी फैसला हो उन्हें कबूल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और हमें मिलकर अमन व अमान रखना है। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि अब इसके बाद किसी मस्जिद का मामला नहीं उठना चाहिए, बहुत हो गया। अगर आप उठाएंगे 70 साल से मुल्क
جو ہے اس مندر مسجد کے جھگڑے کو لے کر پچھڑ رہا ہے. اگر آپ پھر اٹھائیں گے تو ملک جو ہے، ملک کی معیشت برداشت نہیں کر پائے گی، ملک کا اتحاد برداشت نہیں کر پائے گا، ملک کی سیاست جو ہے اس کو نقصان ہوگا. نقصان مسلمان کا نہیں، ہندوستان کا ہوگا. اس لیے آپ لوگوں کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد کسی مندر مسجد کا معاملہ نہ اٹھے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہندوستان کا مستقبل کیا ہے، اس طرف ہم چلیں. ماضی کو چھوڑ کر مستقبل کی تعمیر ہندو مسلمان مل کر کریں. یہ بات وہاں پہ کہی، باقی لوگ بھی بولے، سب نے اسی طرح کی باتیں کہیں. مولانا محمود مدنی صاحب بھی بولے، دوسرے قلب جواد صاحب نے بھی اپنی تقریر کی، جو اجمیر شریف کے جو پیرزادگان ہیں انہوں نے بھی تقریریں کی. تو سب کی بات یہ تھی. پھر RSS کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں آپ لوگوں سے کبھی، لیکن ہم مل رہے ہیں آج. اور لیکن انہوں نے اس کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی کہ اس کے بعد کوئی مندر کا معاملہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ ایک بڑی فکر کی بات ہے. باقی جہاں تک امن و امان کی بات ہے تو ہندوستانی مسلمان تو ہمیشہ بدترین حالات میں بھی امن و امان کا دامن اس نے نہیں چھوڑا، اور ہم اس پر قائم ہیں. تو یہ دیکھیے بی جے پی لیڈ گورنمنٹ، مودی جی کی سرکار میں یونین منسٹر ہیں مختار عباس نقوی صاحب، اس میں آپ کو مطلب کیا لگتا ہے ان کا کچھ اس سے زیادہ کوئی مقصد تھا؟ جو بات آپ کہہ کر کے آئے وہ کچھ اور چاہتے تھے آپ سے یہ بلوانا کہ شاید اس سے زیادہ کچھ آپ آگے بڑھ کر کے دیں مسلم؟ کیا مطلب لگتا کیا بیہائنڈ دا سین، کیا اس میٹنگ سے سرکار کی سوچ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کچھ آپ اگر سمجھتے ہوں تو؟ اب وہ تو میں اس وقت کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ بہتر سے بہتر رہیں. بہت سی چیزیں میرے علم میں ہیں، لیکن اس پر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پر تبصرہ کیا اچھا، اس سے پہلے جو دوسری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا کچھ ہوا تھا؟ جو کانسٹیٹیوشن کلب میں آپ میٹنگ یہ مسلم لیڈرز کے ساتھ، نہیں شاید کانسٹیٹیوشن کلب میں نہیں ہوا، تو میں مسجد عبدالنبی میں، جی اس میں کیا کچھ تفصیلات؟ اس میں تمام لوگ شامل ہوئے تھے. مجلس مشاورت کے نوید حامد صاحب نے میٹنگ بلائی تھی، اور اس میں وجاہت حبیب اللہ صاحب بھی موجود تھے، مولانا ارشد مدنی صاحب موجود تھے. اور کیا اس میٹنگ میں ارشد مدنی صاحب کی اور بھاگوت کے بیچ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی کوئی چھاپ کہیں نظر آئی اس میٹنگ میں؟ کہیں کوئی تذکرہ وہاں پہ نہیں ہوا اس کا، اور کوئی خاص ان کا پہلو، کوئی رخ رہا ہو؟ نہیں، لیکن یہ بات ہوئی کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جہاں تک ہمارا موقف ہے، ہم مسجد رہے گی، چاہے وہ مندر بنا دیں، کچھ بھی کر دیں، مسجد تا قیامت مسجد رہے گی. ہم اسے نہیں لے سکتے. آپ اگر لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی. عدالت کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ ہم ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کی عدلیہ میں پورا ہمارا اعتقاد ہے. اس لیے اس میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے بھی یہی اپیل کی کہ مسلمان جہاں پر بھی ہوں کوئی خوشی یا غم کا اظہار نہ کریں سڑکوں پر آ کر، وہ دور رہیں. اور میں بھی اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے، ہندوستان کے، اور ہندوؤں مسلمانوں سکھوں سب سے، کہ جو بھی فیصلہ ہو، کسی کی ہار نہیں ہے، کسی کی جیت نہیں ہے. یہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم قبول کریں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آگے کوئی اس طرح کے جھگڑے نہ کھڑے ہوں. وہ اس کا خاتمہ ہر قیمت پہ ہونا چاہیے. تو یہ اب جو صورتحال ابھر کے آ رہی ہے، ظاہر ہے ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں ہندوستان پر. اور جس قسم کی حکومت ہے، جس قسم کے حالات، اس سے پہلے موب لنچنگ اور مختلف قسم کے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ ڈرے سہمے سے محسوس ہوتے ہیں. اور یہ صرف مسلمان ہی ڈرے سہمے نہیں ہیں، عام ہندو بھی جو ہے وہ بھی تو سکون سے رہنا چاہتا ہے. وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اور اس کا کاروبار سب کچھ ایک پرامن طریقے سے وہ زندگی گزار سکے. اس پورے ماحول میں سبھی شہریوں کو کس طرح سے، اور تھوڑا سا آپ تفصیل سے بتائیے، کیونکہ یہ بہت ہی کروشل ٹائم ہے اور ہمیں سبھی کو ملک کے حالات کو بہتر انداز میں اور کسی بھی خرابی اور پریشانی اور بڑی پریشانی سے بچ کر کے نکلنے کی بات ہے. آپ اس میں تھوڑا سا اور بتائیے کہ کیا کنسنسس بن رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے کنسنسس تو یہی بن رہا ہے جو ہندو تنظیمیں بھی اسی بات کو کہہ رہی ہیں، مسلم تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی معاملات کو بہت صبر و سکون سے سامنا کرنا چاہیے. تکلیف سے بات یہ ہے کہ آج
ہر آدمی اپنے کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے. یہاں تک کہ دلی کے پولیس والے بھی غیر محفوظ ہیں اور دلی کے وکیل بھی غیر محفوظ ہیں. پولیس والے بھی انصاف مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہمیں وی وانٹ جسٹس, اور جو وکیل ہیں وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں. پولیس کا پروٹیسٹ تو شاید پہلی بار ہم نے دیکھا ہے بہت عرصے کے بعد. جج بھی جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں. تو اس ملک میں ایسا لگتا ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا, نہ وکیل کو, نہ جج کو, نہ پولیس والے کو. تو بیچارے مسلمان کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ اب میری لیکن امید ہے پھر بھی انصاف کی عدالت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو سب سے بڑا انصاف کا مندر ہے, اس مندر سے ہمیں حق ملے, انصاف ملے. کیونکہ جس سماج میں انصاف نہیں ہوتا وہ سماج بیمار ہو جاتا ہے, وہ سماج بہت دیر تک سہ نہیں پاتا, کتنی طاقتور ہو, کتنا بڑا فرعون ہو. اگر اس فرعون کے راج میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر زمین پھٹتی ہے, اور زمین پھٹتی ہے اس میں فرعون سما جاتے ہیں. اس لیے نا انصافی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے. چاہے بادشاہت ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے آٹوکریسی ہو, چاہے ہٹلر کا راج ہو, چاہے فرعون کا راج ہو, چاہے یزید کا راج ہو, جو بھی نا انصافی کا راج ہوگا اس میں زمین پھٹتی ہے اور ہزاروں برس تک مخلوق جو ہے اس کے آواز اٹھاتی رہتی ہے. اس لیے انصاف ملنا چاہیے ہندوستان میں بھی, اور انصاف ہوگا تو ہندوستان میں باقی سب کچھ رہے گا. انصاف نہیں ہوگا تو میرا خطرہ یہ ہے کہ پھر باقی سب چیزوں کو محفوظ رکھنا مشکل ہے. اچھا, اس ساری بات چیت میں جو ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک گیپ ہے جو محسوس میں کر رہا ہوں, وہ یہ کہ RSS کی طرف سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. اس صورت کو کس طرح سے لوگ فیس کریں, اس کے لیے کیسے تیار رہیں, اس میں ایک شک اور شبہ کی گنجائش بہرحال ہے. تو آپ کیا اس میں کیا اس حصے کو کیا کس طرح سے؟ کاظمی صاحب, ہر بات یہ نازک موقع ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, ہر طرف بارود بچھا ہوا ہے. اس بارود میں مزید چنگاریاں ڈالنا اس وقت مناسب نہیں. صحیح. دوسری طرف سے کوشش ہوگی, ہم اسے بجھائیں گے. ہم اپنی طرف سے کوئی چنگاری نہیں ڈالنا چاہتے. جب وقت آئے گا تو ہمارا رد عمل ہوگا. ابھی ہم کیا ہو سکتا ہے اگلے 3 ہفتے میں, اگلے 3 مہینے میں, اگلے 3 سال میں, اس پہ گفتگو کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آگ میں تیل ڈالیں گے, ہم آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کریں گے. اس لیے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے یہ کیا تو کیا ہوگا, وہ کیا تو کیا ہوگا. ابھی تو ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ہماری عدالت انصاف کرے گی, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارے لیے, ہم ہندوستان کے شہری ہیں, ہندوستان سے ہمیں محبت ہے, ہم ہندوستان کی ترقی چاہتے ہیں. ہندوستان کی ترقی میں مسلمان کی ترقی ہے, اور اس لیے ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ملک میں انتشار پھیلے. اگر کوئی دوسرا کرے گا انتشار پھیلانے کا کام تو وہ ملک دشمن ہے, وہ اینٹی نیشنل ہے, اس کے اوپر سوال اٹھیں گے. ہم اپنی طرف سے کسی کو اس وقت کٹ گھرے میں کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھتے. جی بہت بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب. آپ نے بہت ہی باریکی سے اور بہت ہی سلجھے ہوئے الفاظ میں جو باتیں کہی ہیں کہ ملک کے حالات کو امن کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور کسی بھی قسم کے ٹکراؤ سے بچنے کی ضرورت ہے, کسی کے اکساوے میں نہ آئیں اس کی بھی ضرورت ہے. اور کہ کوئی بھی بے گناہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے, کوئی بھی پریشانی سے اس زندگی کو نہ گزارے اور ملک میں غیر محفوظ محسوس نہ کرے. یہ ہماری سبھی کی ذمہ داری ہے. آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں, اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کر لیں اور ہمارے پیج کو فالو کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. شکریہ, دھنیہ واد. جے بھارت, جے ہند.